माइक का फैन रखिएगा, उनका माइक वाला साथिया का आज आते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जनाब, आवाज़ आ रही है सबको? मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर इरम इमरान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। घर पर रहिए, साफ सुथरे रहिए। बहैसियत मुसलमान वैसे भी हमें बावजू रहने का हुक्म है। सफाई हमारे लिए निस्फ ईमान करार दी गई है। तो इस हवाले से भी अगर हम अपने आप को बार बार डेली रूटीन पर मैं आपको यही कहती हूँ, अक्सर बेशतर मेरे लेक्चर में आपको ये बात सुनाई देती होगी कि बावजू रहने का हुक्म है या सफाई निस्फ ईमान है। तो इस हर तरह के जरासीम से, हर तरह के वबा से बचने के लिए ये तो आज है वबा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से भी हमें ये बात बता दी गई थी कि साफ़ सुथरे रहने से बहुत सारे हमसे जरासीम दूर रहते हैं। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा। साफ़ सुथरे रहेंगे। अपनी लैंग्वेज के हवाले से, क़वाइद के हवाले से आज हमारा टॉपिक है। तो अपने लेक्चर बुक, लेक्चर कॉपी, पेंसिल अपने साथ रखिए ताकि ज़रूरी नकात आप अपने सामने रख सकें, या जब आप उस चीज़ को सॉल्व करें तो फिर आपको वो चीज़ प्रॉपर सेंटेंसेस बनाने में या उसको समझने में कोई एरर है तो आप वो लेक्चर बुक खोलकर आराम से उस चीज़ से गाइड ले सकते हैं। दूसरा प्लस, आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि हमारा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है, यूट्यूब पे लिंक मौजूद होता है। कोई भी चीज़ है, कल भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन इस हवाले से थे कि आपकी ये चीज़ समझ में नहीं आई या कुछ इस तरह से, या मुझे ये होमवर्क किस तरह से करना होगा। तो मैं हर चीज़ आपको लेक्चर में पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसी वजह से कि ये अब आपके पास कॉपी 2 मौजूद है। जो भी होमवर्क आपके पास जा रहा है वो कॉपी 2 में होगा। ठीक है जी, आई रिपीट, अब जो होमवर्क जा रहा है वो आपके पास कॉपी 2 में होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए, अदरवाइज़ जितना भी काम है वो कॉपी 2 में जाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने काम इनकम्प्लीट ही मुझ तक पहुंचाया है। बराए मेहरबानी आपको ये बात बता दी गई है बेटे कि आपके मार्क्स हैं, जो भी आपका वर्क आ रहा है हमारे पास, चाहे वो अल्फाज मायने हों, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हों, कुछ भी हों, सबके मार्क्स हैं हमारे पास। तो उस हवाले से अपनी कॉपी को मेंटेन रखिए। क्लास से कवर का ख्याल रखिए। नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ये तमाम चीज़ों को प्रॉपर हम तक पहुंचने के लिए रोल नंबर स्पेशली मैंने आपको गाइड कर दिया था कि टॉप पर लेफ़्ट साइड पे अपना रोल नंबर प्रॉपर वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी। ये तो हुई कुछ ज़रूरी हिदायत आपको कॉपी के हवाले से। ठीक है जी। आज हमारा लैंग्वेज के हवाले से रिवाइज्ड टॉपिक है। कुछ बच्चों की घर में नेट प्रॉब्लम या लैपटॉप में कोई एरर है, इस तरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम सी, जिसकी वजह से ये टॉपिक दोबारा से रिवाइज किया जा रहा है। उनकी ही गुजारिश पर, उनकी ही अर्ज़ पर, ताकि ये आपको कंप्लीट
دوبارہ سے اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو وہ سمجھانے کے لیے یہی ریوائز ٹاپک آپ تک رکھا گیا ہے. ہمارا آج کا ٹاپک قواعد کے حوالے سے ہے، اس میں علم کی اقسام. کیا ہے ہمارا ٹاپک آج کا؟ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اس میں علم کی اقسام. سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اس میں علم کیا ہے. ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے ہمیں کیا پتہ چلنا چاہیے کہ اس میں علم کیا چیز ہے. اس میں علم کی اقسام جو ہم اس کی قسمیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تو یہ علم کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، اس میں علم کی اقسام. اسم، یہ بات ہم چھوٹی کلاسز سے ہم یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اسم کسی بھی چیز، جگہ، جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ایڈیشن کیا ہے؟ ہمارے پاس ایڈیشن ہے اس میں علم. علم کے کیا معنی ہیں؟ اپنی لیکچر بک ساتھ ساتھ رکھیں گے اور ان چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں گے. کوئز کے حوالے سے یا ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی میں آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ آپ کی ایکٹیویٹیز ہونے والی ہیں، کچھ کوئز کمپٹیشنز ہونے والے ہیں. تو اس حوالے سے اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ علم کی کیا معنی ہیں یا اس میں علم سے کیا مراد ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ اس کے علم کے کیا معنی ہیں یا اس میں علم سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے جی. محمد عمر بیٹے، جب میں ایکسپلین کر رہی ہوں تو تھینک یو سو مچ. یہ سلائیڈس کے بیچ میں آنا، تھوڑا سا رولز اور ریگولیشنز کو فالو کیا کریے بیٹے. ٹھیک ہے، علم کے معنی کیا ہے؟ نشان. علم کے معنی ہے نشان یا علامت. آئی ریپیٹ، علم کے معنی ہے نشان یا علامت. اس میں علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بولا جائے. اس میں علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بولا جائے. مثلا اب آپ کو یہاں پہ مثال کے طور پہ جو بھی نظر آ رہا ہے کیا ہے یہاں پہ؟ شاعر مشرق، خلیل اللہ، غالب، ابو القاسم، شوقی وغیرہ. زہیب عرفان، ذرا اپنی ویڈیو کو بند کریے. زہیب عرفان، شافن جبار، ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں کو ایک ہی بات بتائی جاتی ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے کہ اپنے اسکرین کو، اپنی ویڈیو کو آف کر دیجئے تاکہ یہ پراپر ہمیں یہ چیز مل سکے. ٹھیک ہے، سلائیڈ ہمیں پراپر سب کو نظر آ سکے. آپ کو میں سمجھا رہی تھی اس میں علم کے کیا معنی ہیں؟ نشان یا علامت. ٹھیک ہے، کسی شخص کی پہچان کے لیے بولا جائے وہ اس میں علم کہلاتا ہے. کسی شخص کی پہچان کے لیے بولا جائے. اب آپ یہاں پہ جو مثال کے طور پر آپ کو یہاں پہ جو نظر آ رہے ہیں، شاعر مشرق، خلیل اللہ، غالب، ابو القاسم، شوقی، اس میں کوئی بھی نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب ان کی پہچان ہے، ان کی کوئی نہ کوئی وجوہات رہی ہے ان کی یہ نام پڑھنے کی. یہ علامت ان کو جو ملی ہے، جو یہ نشانی ان کو ملی ہے، اس کی وجہ سے ان کی پہچان بن گئی. کوئی خاص پہچان کی وجہ سے اس میں علم کی اقسام کو کہا جاتا ہے. اس میں علم کی کتنی اقسام ہے؟ اس میں علم کی 5 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہے اس میں علم کی؟ 5 اقسام ہیں. خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف. 5 اقسام ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں پتہ چلا اسم کیا ہے. کسی بھی چیز، جگہ، جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں. علم نام سے ہی ہے اس کا بھی لنک، لیکن علم یعنی کہ پہچان، نشان، علامت، کسی خاص وجہ سے کوئی نام پڑ جائے آپ کا، اس میں علم کہتے ہیں. اس کی کتنی اقسام ہے؟ 5 اقسام ہے. یہ بات یاد رکھنے والی ہے، اس کو یاد رکھیے. ٹھیک ہے، پہلی قسم کیا ہے ہمارے پاس؟ خطاب. کون سی ہے پہلی قسم؟ خطاب ہے. ٹھیک ہے جی. خان بہادر، پہلی قسم ہمارے پاس خطاب. اچھا، ایک بات میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں
کہ خطاب کو اعزاز بھی کہتے ہیں. خطاب یا اعزاز ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے جی، دونوں چیزیں سیم ہی میننگ رکھتی ہیں، خطاب یا اعزاز. جب میں آپ کو اس کی تعریف بتاؤں گی، اس کی ڈیفینیشن بتاؤں گی، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا وجہ ہے اس کی. تو اچھا جی، خطاب سب سے پہلے تو یہ چھوٹی سی آپ اس بات کو سمجھ لیجیے، وہ خاص نام ہے. خطاب وہ خاص نام ہے جو کسی شخص کو اس کی خدمات کے صلے میں قوم، حکومت یا بادشاہ کی طرف سے دیا جائے. ٹھیک ہے، جو آپ کسی کے کوئی کارنامے قوم کے لیے، ملک کے لیے، تو اس کے لیے اگر حکومت کی طرف سے یا عمرہ یا بادشاہ کی طرف سے کوئی نام دیا جائے تو اس کو خطاب یا اعزاز کہتے ہیں. خطاب یا اعزاز کہتے ہیں. اچھا، خطاب اور اعزاز میں فرق کیا ہے؟ کہ پہلے زمانے میں خطاب دیے جاتے تھے. پہلے زمانے میں خطاب دیا جاتے تھے. آج ہماری حکومت اس کو اعزاز کے نام سے دیتی ہے. پہلے زمانے میں خطاب دیے جاتے تھے، آج اعزاز کے نام سے اس کو ہم دیے جاتے ہیں. حکومت ہماری آج اس کو اعزاز کے نام سے، بس صرف اتنا سا فرق ہے، باقی دونوں چیزیں سیم ہیں. ٹھیک ہے جی، اب آ جائیے اس کی مثال کی طرف. کچھ ایگزامپلز میں نے آپ کی اسکرین پر رکھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کچھ ایگزامپلز ہیں جو آپ کی اسکرین پر ہیں. کچھ میں آپ کو پڑھ کر بتا دیتی ہوں. پینسل اور کاپی اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ جب میں آپ سے پوچھوں تو یہ چیز آپ کو یاد رہے. فار ایگزامپل، آپ کے پاس اسکرین پہ ہے سر. یہاں سے لیتے ہیں سر عبد القادر اردو کے بہترین ادیب گزرے ہیں. سر عبد القادر اردو کے بہترین ادیب گزرے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آ گیا سر. ٹھیک ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں گے. اب آپ کے اسکرین سے ہے شمس العلماء. شمس العلماء الطاف حسین حالی اردو کے محسن شمار کیے جاتے ہیں. شمس العلماء کو انڈر لائن کر دیں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. اسی طرح سے راشد مناز نے نشان حیدر حاصل کیا. دیکھیے یہاں پہ راشد مناز تو نام ہے نا، تو راشد مناز نے نشان حیدر حاصل کیا. نشان حیدر کیا ہو گیا؟ جی جناب، اس کو انڈر لائن کر لیں گے. اب میں آپ کو بتاؤں گی اس میں سے جو میں نے سینٹنسز بتائے ہیں، اس میں سے خطاب کون سے ہیں اور اعزاز کون سے ہیں. ٹھیک ہے، سوری. ان جملوں میں جو میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں، ان جملوں میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نشان راشد مناز نے نشان حیدر حاصل کیا، تو نشان حیدر اور ہلال پاکستان کیا ہو گیا؟ اعزاز ہو گیا، کیونکہ پاکستان کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ اعزاز ملا. شمس العلماء اور سر، یہ تھوڑے سے پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے. شمس العلماء اور سر یہ خطاب ہو گیا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ جی جناب. ہمیں کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلے اسم کیا چیز ہے، پھر اس میں علم کیا مطلب ہے. علم کا مطلب نشان یا پہچان. کسی خاص وجہ سے کسی کا کوئی نام پڑ جائے تو اس کو علم کہتے ہیں، اس کی پہچان بن جاتی ہے، اس کو علم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس کتنی اقسام آئیں؟ یہ ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے چلیں گے. کتنی اقسام ہے ہمارے پاس؟ اس میں ہمارے پاس 5 قسمیں ہیں اس کی. ٹھیک ہے، پہلی قسم ہمارے پاس آ گئی خطاب. ٹھیک ہے، دوسری قسم لقب. کون سی ہے ہمارے پاس دوسری قسم؟ لقب ہے. اچھا جی، لقب کی تعریف میں آپ کو چھوٹی سی ڈیفینیشن سمجھا دوں، پھر میں آپ کی اس کی ایگزامپلس کی طرف آتی ہوں. لقب یعنی کہ ٹائٹل. لقب یعنی کہ ٹائٹل. دیکھیے دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی خاص بات یا خوبی ہوتی ہے. اس کی بدولت لوگ انہیں ان کے نام سے نہیں پکارتے، وہ اپنے اصلی نام کے علاوہ کسی اور نام یعنی لقب سے پکارے جاتے ہیں. یعنی کوئی نہ کوئی وجوہات رہتی ہیں. وہ اسم، سمپل الفاظ میں اگر کہیں، وہ اسم ہے جو کسی شخص کو
کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور کر دے، کسی خاص خوبی کی وجہ سے. جیسے میرے اندر کوئی خاص خوبی ہے، آپ کے اندر کوئی خاص خوبی ہے، اس کی وجہ سے آپ کوئی بات مشہور ہو جائیں تو وہ آپ کا لقب بن جاتا ہے. ہمارے پاس بہترین مثال صادق و امین. ہم سب جانتے ہیں صادق و امین کس کا لقب تھا، کون بتائے گا؟ جی جناب، سب کو پتا ہونا چاہیے یہ بات. صادق و امین لقب تھا ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا. صادق کا مطلب سچائی، صداقت، اور امین یعنی کہ امانت دار. تو یہ صداقت اور یہاں سے امانت سے ہمیں کیا ملا کہ لقب مل گیا. کس کا لقب ہے یہ؟ صادق و امین. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا تھی ان کے اندر؟ یہ خوبی تھی نا، یہ خوبی تھی، اسی وجہ سے ان کو صادق و امین کہا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کو صادق و امین کا ان کا لقب بن جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کیا تھی؟ بہت ساری خوبیاں تھیں ویسے تو، لیکن ان کی یہ خوبی کی وجہ سے ان کی خاص پہچان بنی صادق و امین. بہت سارے لوگ ان کو صرف کہتے ہی صادق و امین کہہ کر پکارا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے میرے پاس بھی کچھ ایگزامپلز ہیں تاکہ آپ کی جنرل نالج میں بھی اس سے اضافہ ہو. کلیم اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کی وجہ سے پکارا جاتا ہے. حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے نا، تو اس کی وجہ سے ان کو لوگ کیا پکارنے لگے، ان کا کیا لقب ہو گیا؟ کلیم اللہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں. یہ بھی ان کا لقب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تو ان کا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن ان کا لقب کیا ہو گیا؟ ان کا لقب ہو گیا اللہ کا دوست یعنی کہ خلیل اللہ. اسی طرح سے بہت سارے القابات لوگوں کے ملیں گے، جیسے حضرت علی حجویری، داتا گنج بخش، جیسے میں نے آپ کو بتایا کلیم اللہ، آپ کے اسکرین پہ روح الامین، قائد اعظم، شہید ملت. تو یہ سارے القابات ہیں. جیسے حضرت علی کو شیر خدا کہا جاتا ہے. تو یہ سارے لقب ہیں، یعنی کہ ان کے اندر خاص خوبی موجود تھی جس کی وجہ سے یہ ٹائٹلز ان کو ملے، یہ لقب ان کو ملے. سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بات؟ یہ ہم دوسری قسم پڑھ رہے تھے. پہلی ہم نے پڑھی خطاب، دوسری پڑھی ہم نے لقب. تیسری قسم ہمارے پاس آ جاتی ہے اس کی تخلص. اچھا جی، تخلص ہم نے اکثر و بیشتر شاعری میں یا نظموں میں، اپنی غزلیں تو ابھی آپ نے پڑھی نہیں ہیں، نظموں میں یا شعر آپ نے کچھ پڑھے ہیں اس کے اندر، یا بند پڑھے ہیں آپ نے اس کے اندر، شاعر حضرات جو ہے اپنا ایک چھوٹا سا نام نک نیم کے طور پہ جس طرح سے ہوتا ہے نا، اسی طرح سے ایک چھوٹا سا نام شاعر جو ان کے لیے سوٹیبل ہو وہ رکھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی مخاطب کر کے شاعری میں استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے، اس کو تخلص کہا جاتا ہے. وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک شعر پڑھ کر بتاتی ہوں، اس شعر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے شاعری میں نام تخلص استعمال کیا جاتا ہے. وہ چھوٹا سا نام کس طرح سے شاعری میں استعمال کیا جاتا ہے. جہاں میں حالی کسی پہ اپنے سوا بھروسہ نہ کیجیے گا. جہاں پہ حالی کسی پہ اپنے سوا بھروسہ نہ کیجیے گا. یہ راز ہے اپنی زندگی کا، بس اس کا چرچا نہ کیجیے گا. یہاں پہ ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی؟ حالی. دوبارہ سے شعر پڑھتی ہوں. جہاں میں حالی کسی پہ اپنے سوا بھروسہ نہ کیجیے گا. انہوں نے اپنا چھوٹا سا نام کس نے رکھا ہے؟ الطاف حسین. یہاں پہ ان کا نام پورا ہے الطاف حسین. حالی ان کا تخلص ہے جو کہ یہ شاعری میں استعمال کرتے ہیں. شاعری کی وجہ سے جو چھوٹا سا نام استعمال کیا، انہوں نے کیا استعمال کیا؟ تخلص. کیا ہو گیا؟ حالی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور شعر آپ کے سامنے پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے، پراپر طریقے سے اندازہ ہو جائے. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب،
کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب۔ اب یہاں پہ دیکھیے آپ کے اسکرین سے میں نے غالب سے توسط سے ایک شعر اٹھایا ہے، تو غالب کا اصل نام کیا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب، تو ان کا نام تو مرزا اسد اللہ خان ہے۔ اب یہ اتنا لمبا اگر اپنا نام شاعری میں استعمال کرتے تو کیسا لگتا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے مرزا اسد اللہ خان غالب، تو یہ تو بہت لمبا ہو جاتا نا، تو اس لیے جو شاعر اپنا چھوٹا سا نام شاعری میں استعمال کرتے ہیں اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ کلیئر؟ ٹھیک ہے، جیسے آپ کے اسکرین پر موجود ہے میر، میر کون ہے؟ میر تقی میر، ٹھیک ہے، تو یہ سب ان کے چھوٹے چھوٹے سے جو یہ شاعری کے حوالے سے نام ہے، غالب، میر، حالی، آتش، یہ چار نام کس میں آ گئے؟ آپ کے تخلص میں آ گئے۔ ایسے بہت سارے ہیں جو شاعروں نے اپنے حساب سے تخلص بنائے ہوئے ہیں اپنے چھوٹے سے ناموں کو لے کر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ میں بہت ڈیٹیل میں اسی لیے آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں تاکہ کوئی پرابلم نہ آئے، کوئی ایرر آپ تک نہ آئے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ، اگلی طرف ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس ہے کنیت، ٹھیک ہے جی؟ کنیت آ جاتی ہے۔ کنیت کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کنیت کا کیا مطلب ہے۔ کنیت سے کیا مراد ہے؟ کنیت وہ نام جو ماں باپ، بیٹے یا کسی اور رشتے کی نسبت کی وجہ سے پکارا جائے۔ سب سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سب کو سب آواز آ رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ ٹھیک ہے جی، کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس اب یہ آ جاتی ہے کنیت، یعنی کہ چوتھی قسم ہمارے پاس ہے کنیت، ٹھیک ہے؟ کیا ہے یہ کنیت؟ وہ نام، دوبارہ سے میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو پراپر طریقے سے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا، میں آپ کو بار بار اسی بات سے کہتی ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی اپنے پاس ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے جائے کری تاکہ آپ کو سینٹینسز بنانے میں ایزی ہو جائے، تاکہ آپ کو سینٹینسز یا اس کو سالو کرنے میں اس کے حوالے سے جو بھی آپ کو مٹیریل دیا جائے وہ آپ کو پراپر سمجھ میں آ جائے یا پراپر اس سے گائیڈنس مل سکے، ٹھیک ہے؟ کنیت کی طرف آتے ہیں۔ کنیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ نام جو ماں باپ، بیٹے یا کسی اور رشتے کی نسبت کی وجہ سے پکارا جائے کنیت کہلاتا ہے۔ دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، دیکھیے جو نام ماں باپ، اس میں دیکھیے باپ بھی آ رہے ہیں، اس میں ماں بھی آ رہی ہیں، تو وہ نام جو ماں باپ یا کسی اور رشتے کی نسبت سے، یہ کسی اور رشتے کی نسبت سے بھی میں نے آپ کو ایک اگزامپل دی ہوئی ہے، اور یہ بھی کسی اور رشتے سے اگزامپل دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو اس کے اگزامپلس جب بتاؤں گی تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ابو القاسم، صحیح ہے؟ ابو القاسم، قاسم کا باپ۔ ابھی آپ نے صادق و امین لقب میں پڑھا تھا، اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم بھی لوگ کہہ کر پکارتے تھے، یعنی کہ قاسم کا باپ کہہ کر پکارتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ان کی کنیت ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ ان کے بیٹے کی وجہ سے ان کا یہ نام پکارا جانے لگا، تو یہ ان کی ہو گئی کنیت، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ان کی دوسری کنیت کیا ہے؟ ام ایمن۔ ام ایمن سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ پھر اگین آپ لوگوں نے اپنی چھوٹی سی سیٹنگ کر کے رکھا کریے، عمر، محمد عمر، حمزہ کاشف، ریموو کریے اپنی یہاں سے اسکرین کو، جی شاباش۔ ام المومنین سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ میں آپ کو کیا بتا رہی تھی، دیکھیے آپ لوگ ڈسٹرب کر دیتے ہیں بیچ بیچ میں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر آپ لوگ خیال کر لیں گے نا تو یہ ایررز نہیں آئیں گے، یہ پرابلمز نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے؟ اچھے بچوں کی طرح رہا کریے، اچھی بچوں کی طرح بہیو کیا کریے، شاباش۔ میں آپ کو بتا رہی تھی جیسے ام ایمن، ام المومنین، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی،
ابو تراب کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی کو ابو تراب کہا جاتا ہے. حضرت علی کو ابو تراب کہا جاتا ہے. کیا یعنی کہ اس کے کیا میننگ ہے؟ اس کی میننگ ہے مٹی کا باپ. کیا میننگ ہے اس کے؟ اس کی میننگ ہے مٹی کا باپ. زہیب عرفان اگر آپ پڑھنے میں زیادہ دل لگائیں گے تو زیادہ بیٹر ہوگا. ابو تراب یعنی مٹی کا باپ. ٹھیک ہے جی. یہ وہ چیزیں، اس کے علاوہ میرے پاس اور بہت ساری اگزامپلز ہیں. جیسے فرض کریے فاطمہ عبداللہ، فاطمہ بنت عبداللہ، فاطمہ بنت عبداللہ جو زخمیوں کو صحابیہ تھیں، زخمیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی. وہ تو فاطمہ بنت عبداللہ یعنی عبداللہ کی بیٹی. کیا ہوا؟ فاطمہ بنت عبداللہ، عبداللہ کی بیٹی. تو یہاں پہ تو ان کا نام پراپر نظر ہی نہیں آیا. یہاں پہ تو بنت عبداللہ یعنی کہ ان کی کنیت ہو گئی ہے. ان کی کنیت کی بات کر رہے ہیں ہم. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی کنیت کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا. حضرت عیسیٰ ابن مریم یعنی کہ مریم کا بیٹا. تو یہ ان کی کیا ہو گئی؟ کنیت ہو گئی. بنت، ابن، ابو القاسم، ام المومنین، اس طرح کے جتنے بھی آپ کو نام ملیں گے، ام ایمن، یہ سب تمام ہمیں کہاں پر ہمیں پراپر سمجھ میں آ رہے ہیں؟ کنیت سے ریلیٹڈ ہے یہ. ٹھیک ہے. زیادہ تر بچے خطب، لقب، تخلص میں گڑبڑ کرتے ہیں. کنیت اور عرف تو زیادہ ایزی ہی ہے کہ گڑبڑ جو کرتے ہیں آپ لوگ زیادہ تر خطاب، لقب اور تخلص میں کرتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو یاد رکھیے. کنیت اور عرف تو بہت زیادہ ایزی ہے، اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا. تو محمد بن قاسم تو نام ہے نا. اب کیا نام ہے اس میں؟ بن قاسم یعنی کہ بتائیے مجھے، اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ بن قاسم، قاسم کا بیٹا. دیکھیے بنتے ہوگا تو بیٹی اور بن ہوگا تو بیٹا. یہ پہچان ہو جاتی ہے. اور پھر یہ پہچان ہے ہمارے پاس کنیت کی. سمجھ میں آ رہی ہے یہ ساری بات؟ جی جناب. اب ہم پڑھتے ہیں اپنے اگلے قسم کی طرف، جو کہ ہے عرف. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے عرف. یہ تو سب سے ہی ایزی ہے. سب کے ہی گھر میں کچھ نہ کچھ نیم ہوتے ہیں، نک نیمز ہوتے ہیں. نیم تو سب کے ہی ہیں، سب تو پراپر ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ نک نیمز ہوتے ہیں. ان نک نیمز کے لیے کچھ پیار سے پڑھ جاتے ہیں، کچھ نام پیار سے بولے جاتے ہیں، کچھ نام نفرت سے، حقارت سے یا غصے میں کچھ نام بول دیے جاتے ہیں. اور یہ ایسے نام ہوتے ہیں کہ سم ٹائمز یہ نام بڑے ہوتے تک قائم رہتے ہیں، بچپن سے بڑے ہوتے تک قائم رہتے ہیں. اور اصلی نام، اب اس گڑیا کا اصلی نام کیا تھا وہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا. ہمیں آج بھی کوئی ملیں گی تو گڑیا آنٹی ملیں گی، پپو انکل ملیں گے. تو یہ وہ نام ہوتے ہیں جو بچپن میں پیار محبت سے رکھ دیے جاتے ہیں اور بڑے ہوتے تک قائم رہتے ہیں. اسی طرح سے کالو، موٹو، یہ تھوڑے سے نفرت سے یا حقارت سے لے لیجئے، غصے سے لے لیجئے کہ کوئی شخص کالا نظر آیا اور اس کو غصے میں آپ نے کالو بول دیا. ہے تو بہت بری بات، لیکن میں صرف عرف سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ اس طرح کے نام لوگ حقارت سے، نفرت سے، غصے سے یہ بھی جو نام رکھ دیتے ہیں وہ عرف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹی سی ڈیفینیشنز اگر میں آپ کو اس کو ڈیفینیشن کے تھرو سمجھاؤں گی تو کیا ہوگا؟ کسی شخص کا وہ نام، کسی شخص کا وہ نام جو پیار، محبت، نفرت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، اور حقیقی نام پس پردہ چلا جائے. حقیقی نام جو اصلی نام ہوتا ہے وہ کہیں پیچھے چلا جاتا ہے. جیسے ہم جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ جو یہ گڑیا آنٹی ہیں ان کا اصلی نام کیا ہے، یہ جو پپو انکل ہیں ان کا اصلی نام کیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اصلی نام کو کھو دیتی ہیں
اور وہی نام ایج کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ لوگوں کو کہنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ وہی نام کہہ کر پکارا کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل بہت سارے نک نیمز ہو سکتے ہیں, بہت سارے عرف ہو سکتے ہیں. منو سبق پڑھ رہا ہے, جگو دوڑ رہا ہے, کلو کے ہاتھ میں روٹی ہے, لالو کھانا کھا رہا ہے, کالو کا پانی پی رہا ہے. اچھا پیار کے نام کون کون سے آ گئے ہمارے پاس؟ پیار کے نام ہے گڑیا, پپو, گڈو, پنکی. اس طرح کے نام جو ہوتے ہیں وہ ہم پیار سے, جس میں نظر آ رہا ہو کہ ہمیں یہاں پہ محبت ہے اس سے یا پیار ہے, ہم اس کو پیار سے یہ نام ہم اس کا پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے. نفرت یا حقارت سے اگر آپ یہ کہیں گے تو ہمارے پاس کیا نام ہے؟ کالو اور موٹو. بہت سارے ہیں جیسے کالو, موٹو, لالو, چھوٹو, موٹو. یہ سب نفرت سے یا حقارت سے کہیے کہ یہ نام ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. امید کرتی ہوں کہ یہ سب چیزیں بہت آسانی سے آپ کو میں نے سمجھا دی ہوں گی, سمجھ میں آ رہی ہوں گی. ایک ایک چیز میں نے آپ کو ڈیٹیل میں لی ہے. اس سے پہلے کہ ہم کوسچن آنسرز کی طرف جائیں, میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا ایک دفعہ اس کو پراپر آپ کو دوبارہ سے گائیڈ کر دوں کہ اس میں علم کی اقسام ہم نے پڑھی ہے اگر تو اس کا ریویو, ایک ٹیک اے کوئک لک. ٹھیک ہے. کیا ہوگا ہمارے لیے اس کا کوئک لک؟ اس میں علم کی اقسام, اسم بھی پڑھ لیا, کسی چیز جگہ جانور کا نام. ٹھیک ہے جی. علم کیا ہو گیا؟ نشان یا پہچان. کسی بھی نشانی یا پہچان کے طور پر کوئی نام رکھ دیا جائے اسے علم کہتے ہیں. کتنی اقسام ہیں اس کی؟ اس کی 5 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. پہلی قسم ہم نے کیا پڑھی ہے؟ پہلی قسم ہم نے پڑھی ہے خطاب. خطاب اور اعزاز دونوں ایک ہی بات ہے. وہ خاص نام جو کسی شخص کو اس کی خدمت کے صلے میں, اس کی خدمات کے صلے میں ہمیں دیا جائے تو وہ خطاب کہلاتا ہے. لقب اس کی کسی خاص خوبی کی وجہ سے, کسی شخص کی کسی خاص خوبی کی وجہ سے کوئی لقب بن جائے تو اس کو لقب کہا جاتا ہے. کوئی خوبی کی وجہ سے کوئی نام پڑ جائے تو اس کو لقب کہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل صادق و امین, قائد اعظم ان کی خوبی تھی. روح الامین, روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے, اور روح الامین کا مطلب ہے امانت دار روح. جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی وحی آتی تھی وہ ایز اٹ از پہنچا دی جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس لیے ان کا لقب کیا ہو گیا؟ روح الامین. آگے تخلص. تخلص میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی شاعر کا وہ چھوٹا سا نام جو وہ شاعری میں استعمال کرتے ہیں تخلص کہلاتا ہے. کنیت. کنیت ماں باپ, بہن بھائی یا رشتہ داروں کی نسبت سے جو نام پکارا جانے لگے اس کو کنیت کہتے ہیں. فار ایگزامپل ابو القاسم یعنی قاسم کا باپ, ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ یعنی مومنوں کی ماں. ابو تراب کس کا لقب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی مٹی کا باپ. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نے پڑھا عرف. عرف میں کیا آ گیا؟ اچھے ناموں سے اگر ہم پکار رہے ہیں, کسی کو نک نیم سے اچھائی میں یاد کریں گے تو گڑیا, پپو, گڈی, ببلی. اور نفرت یا حقارت سے اگر کوئی نام اگر آپ کے بگاڑ کر رکھ دیے جائیں تو وہ کالو اور موٹو یا پتلو, اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز نام رکھے جا سکتے ہیں. آپ کے اسکرین پر کچھ کوسچنز موجود ہیں, ان کوسچنز کو 15 سیکنڈ دے رہی ہوں, ذرا بغور مطالعہ فرمائیے ان کا, اور اس کے بعد مجھے پراپر جواب چاہیے. تو پراپر جواب کے لیے آپ کو یہ کوسچنز پڑھنے پڑیں گے. جب یہ کوسچنز پڑھیں گے تبھی آپ مجھے پراپر آنسر دے پائیں گے. ٹھیک ہے جی. صرف 15 سیکنڈ دے رہی ہوں. یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ. 15 سیکنڈ کے اندر اس کو سولو کریے اور مجھے آنسر دیجیے. ہمارے پاس اب ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا ہے, جلدی جلدی پڑھ لیجیے. ہاں جی.
ویسے تو یہ ریوائز تھا، جن بچوں کی فرمائش پر یا کچھ نیٹ پرابلمس کی وجہ سے یا نیٹ ایرر کی وجہ سے ہم نے یہ سب چیزیں دوبارہ سے آپ کے لیے ریوائزڈ رکھی تھیں، تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں گے اور پھر اپنا آنسرز ہمیں پراپر طریقے سے دیں گے. ٹھیک ہے جی. چلیے جی، پہلے کوشچن کا کون آنسر دے رہا ہے مجھے؟ جی شاباش. Who's that? Unmute. Write your proper name. Unmute کرو. Who's that? ویٹ بیٹے ذرا میں یہ چیک کر لوں کہ یہ انمیوٹ کون ہے. میں پھر یہ آئی ڈیز آپ لوگوں کی جو ارریلیونٹ آئی ڈیز ہیں، کتنی دفعہ آپ لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا. جی حلیمہ طاہر، میں آپ کو بلاک کر دوں گی اگر آپ نے یہ نیم چینج نہیں کیا اس کے بعد بھی. انمیوٹ کرو. جی حلیمہ بیٹے اپنا مائک آن کریے. مس سر سید احمد خان مس وہ خطاب ہے. سر سید احمد خان خطاب ہے. ویری گڈ بیٹے. اچھے بچے ایسے ہی پراپر آنسر دیتے ہیں، جلدی جلدی سے دیتے ہیں. اور عزت یو حمزہ کاشف. احد خان، جی بیٹے احد جواب دیجئے. سینٹنس پڑھیں گے اور پھر جواب دیں گے مجھے پراپر. مس یہ کیا نام ہے، سر سید نے سب سے پہلے مسلمانوں کے سوری سیکنڈ ون. قائد ملت لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے. قائد ملت لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے. اس میں ہوگا قائد ملت. کیا ہے یہ؟ مس لقب. شاباش، ویری گڈ آنسر. تھرڈ ون، مولانا الطاف حسین علی کی مشہور نظم مسدس حالی ہے. جی شافن جبار، جی بولیے شافن. جی شافن. شافن مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. زہیب عرفان، جی زہیب بتائیے آنسر دیجئے. میں حضور وسلم کو لوگ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. اس میں صادق اور امین لقب ہے. چلیے شاباش، گڈ آنسر. مرزا اسد اللہ خان غالب اردو زبان کے شاعر تھے. مرزا اسد اللہ خان اس میں لقب ہے. کون آنسر دے گا مجھے؟ حلیمہ، جی حلیمہ. مس یہ خطاب ہے. کیا خطاب ہے ذرا پڑھ کر بتائیے مجھے. مس مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور نظم مسدس حالی ہے. مدثر حالی ہے. تو جی مس اس میں مس یہ شاید تخلص ہے. تخلص ہے شاید نہیں، یہ تخلص ہی ہے. ٹھیک ہے حلیمہ، سمجھ میں آ رہی؟ گڑبڑ نہیں کرنی ہے، یہی تو گڑبڑ ہے، سوچ سوچ کے جواب دینا ہے ہمیں. جی احد جواب دیجئے. لاسٹ چانس دیجئے مجھے. حضرت عثمان کو غنی کہتے ہیں. مس حضرت عثمان کو غنی کہتے ہیں. جی مس جناب غنی ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا تب شاید وہ لقب. لقب. بڑی دیر سے آیا آنسر، ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. پہلے سے ہی میں آپ سے اجازت لے لیتی ہوں تاکہ اگر آنسرز کے دوران ہمارا یہ ٹائم اپ ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ پراپر آپ سے الوداع کے کلمات کہہ سکوں. اپنا جو ہے کاپی پہ خاص طور پہ کنسنٹریٹ کریے. اچھا کام مجھ تک پہنچے گا تو ہی آپ کو اچھے مارکس ملیں گے. پورا کمپلیٹ کام پہنچے گا تو ہی آپ کا پراپر آپ کو مارکس ملیں گے. کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے تو مجھ سے پوچھیے. جی شافن کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، بولیے. جی شافن. شافن کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
شافن مائک آن تو کر دیا ہے آپ نے لیکن کچھ بول نہیں رہے ہیں. کچھ بولنا ہے؟ عائشہ حسن کچھ پوچھنا ہے بیٹے؟ عائشہ حسن آر یو دیئر؟ اچھا جی، کوئی پرابلم ہے، کچھ سوال ہیں تو مجھ سے پوچھ لیجئے. کسی چیز کا آپ کو پوچھنا ہے تو مجھ سے ضرور سوال کر لیجئے. ہمارے پاس تھوڑا سا ہی وقت رہ گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ ٹائم ختم ہو جائے. ہمارے پاس صرف 1 منٹ باقی ہے. 1 منٹ میں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو ضرور پوچھ لیجئے. بیٹا میں نے شافن آپ کا مائک 2 دفعہ آن کیا، آپ کا مائک آن ہے میرے پاس سے، لیکن آپ کی طرف سے مجھے آواز نہیں موصول ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اوکے چلیے جی، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے. دوسری بات کام کے حوالے سے دوبارہ سے کہوں گی کہ کام مجھ تک بہت ساری کاپیز ہیں جس میں بہت انٹائیڈی ورک ہے، تو میں وہاں پہ مارکس آپ کے کاٹ لوں گی. انٹائیڈی ورک کے مارکس کٹ جائیں گے. تو برائے مہربانی کام کمپلیٹ کریے. بہت سارے بچوں نے درست جواب نہیں کیے ہیں، جملے نہیں کیے ہیں، تو یہاں پہ آپ کے مارکس کٹیں گے. یہ خیال رکھ کر کام کریے کہ جو بھی آپ کو کام دیا جا رہا ہے دوبارہ سے جو اپلوڈ کیا گیا ہوم ورک اس سے چیک کریے کہ صحیح ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.